बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और दोस्तों, आप हमारी मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं वो आप देखते हैं, उसको पसंद भी करते हैं। आप मुख्तलिफ सवालात भी इस हवाले से हमसे कर सकते हैं। आजकल जो हमारी वीडियो आप देखते हैं वो है पब्लिक रिलेशन, यानी ताल्लुकात आमा क्या है, इस हवाले से आप हमारे मुख्तलिफ जो वीडियोज़ है वो आप देखते हैं। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा उसकी अफादियत है। ताल्लुकात आमा के हवाले से सियासी जमातों में ताल्लुकात आमा क्या है, उस हवाले से हम बात करेंगे। सियासी जमातों में ताल्लुकात आमा के मकासद क्या है, इस हवाले से आपको हम बताएंगे वीडियो में। और सियासी जमातों की अक़साम क्या होती है, उसमें कौन से जो तरीके हैं ताल्लुकात आमा का वो इस्तेमाल किए जाते हैं या किए जा सकते हैं, सब के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे तफसील से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सियासी जमातों में ताल्लुकात आमा, जो सियासी जमातें होती है उसमें ताल्लुकात आमा जो है PR, वो बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको शायद मालूम हो या ना हो, लेकिन पब्लिक रिलेशन का जो शोबा है ताल्लुकात आमा का, ये सियासी जमातों में हर जगह यानी पूरी दुनिया में वो मौजूद होती है। इनका काम ये होता है कि अवाम के साथ राब्ते रखे, अवाम को अपनी तरफ राग़िब करे, अपनी पॉलिसियाँ, अपनी जो हिकमत अमली है उनके मुतालिक आगाह करे, जो फ्यूचर प्लानिंग्स होती है वो कायम करे, अपना असर रसूख अवाम में कायम रखे, रवाबित बढ़ाए। यही वजह है कि मगरबी जमहूरियत में हम इसकी मिसालें हमें ज़्यादा मिलती है, तरक्की पजीर या जो गरीब मुल्क है उनकी निस्बत, या जहाँ पर जमहूरियत इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन मगरबी ममालिक, या अगर हम अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी की बात करें, बरतानिया की बात करें, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सियासी जमातों में ताल्लुकात आमा के हवाले से बाकायदा तौर पर शोबे बने होते हैं, और वो शोबे जो है उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा पार्टी में होती है, और उन्हीं शोबे जो है वो पूरी पॉलिसी प्लानिंग देती है और आवाम में असर रसूख कायम करती है। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हर मकतब फ़िक्र की सियासी जमातें भी यहाँ पर कायम है, मौजूद है, और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अवाम में भी तकरीबन 99% हम देखते हैं कि अवाम जो है सियासत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। कुछ ना कुछ भी ना हो, लेकिन उनको सियासी बातचीत, सियासी गुफ्तगू जो है वो हर मौजू पर हर सियासी जमात करती रहती है। उनके पास इल्म हो या ना हो, उनको जो मालूमात उनके पास होती है वो उनको अपना जो है एक्सपर्ट समझता है। यही वजह है कि माशरे की जो मिजाज होती है उससे उसको मद्देनजर रखते हुए सियासी जमातें अपनी प्लानिंग करती है, ताकि अपना जो मंशूर है वो आवाम में राग़िब हो और आवाम में उसको मौसर तरीके से उसको वेलकम किया जा सके, और आवाम में उसको अपनी मंशूर को इस्तेमाल किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी तरफ राग़िब हो जाए और उनको वोट दे या इनके साथ शामिल हो जाए। इसके लिए जदीद जो इब्लाग़ आमा के तरीके हैं या जो टूल्स हैं उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जा रहा है, बल्कि किया जाता है। हम TV चैनल्स की बात करते हैं, हम अखबारात की बात करते हैं, हम रेडियो की बात करते हैं, हम सोशल मीडिया की बात करते हैं। आजकल सोशल मीडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है, प्रोपेगंडे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो मुख्तलिफ ऑफिस बनाती है, बैरो ऑफिस। आम जुबान में तो लोगों को इतनी समझ नहीं होती, लेकिन बैरो ऑफिस होती है मुख्तलिफ शहरों में, और उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि उन ऑफिस में वो जो सियासी जमातें होती है उनके इस तरह पब्लिक रिलेशन के जो लोग हैं वो बैठे होते हैं अवाम में, और अपनी पार्टी के कारकुनों को वो पार्टी का मंशूर बताते हैं। इस तरह वो अपने प्रोग्राम और पॉलिसी जो है अवाम में मुतारिफ कराते हैं अपने कारकुनों के ज़रिए। तो ये बुनियादी तौर पर ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से सियासी जमातें जो है अपनी मंशूर, अपनी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा अवाम में पजीराई के लिए पब्लिक रिलेशन यानी ताल्लुकात आमा जितना भी किसी पार्टी का मजबूत होता है, उतना ही उस पार्टी का
कद काट या उसका असर रसूख या उनका वोट बैंक जो है वो पूरे मुल्क में होगा। अगर किसी पार्टी का ताल्लुकात आमा कमज़ोर होगा तो वो सिर्फ एक शहर तक, एक सूबे तक वो महदूद होगी उनकी पार्टी, और जिन जिन पार्टियों का ताल्लुकात आमा मजबूत होता है उनको आप देखते हैं कि वो एक दो सूबों में, तीन सूबों में, चार सूबे में, पूरे मुल्क में, मुल्क से बाहर भी उनकी सह होती है, असर रसूख होता है, उनका वोट बैंक होते हैं, उनको लोग मौजूद होते हैं, कारकुन मौजूद होते हैं। और यही वजह है कि उनका ताल्लुकात आमा या मंशूर इतना अवाम में उन्होंने उनको मुवस्सल किया होता है कि लोग उनकी तरफ राग़िब होते हैं। तो हम सियासी जमातों में ताल्लुकात आमा के जो मकासद है उस हवाले से भी आपको बताएंगे कि इनकी मकासद क्या होती है। यानी सियासी जमातों में जब हम ताल्लुकात आमा की बात करते हैं तो इनकी मकासद कौन सी होती है। तो सबसे पहले जब सियासी जमातों के प्रोग्राम और पॉलिसी को आवाम में मुतारिफ कराना, आवाम को बताना कि हमारी पॉलिसी हमारा ये है, और इस तरह उनकी हिमायत को हासिल करना, तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी, सियासी जमातों की रुकनियत साजी जब होती है, यानी किसी भी जब सियासी जमात ये ऐलान करती है कि उन्होंने रुकनियत साजी यानी कारकुन बनाने हैं पार्टी के कारकुनों को, तो वो इस तरह का एक लाहेअमल बनाते हैं, हिकमत अमली बनाते हैं अवाम के लिए, अपने कारकुनों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसके कारकुन बन जाए। तो वो पॉलिसी जो है ये पब्लिक रिलेशन के हवाले से या ताल्लुकात आमा के जो लोग होते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर अमल करते हैं, और इस तरह लोग जो है उनकी रुकनियत इख्तियार करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है ताल्लुकात आमा के लोगों की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट करें, उनके साथ अपना मंशूर उनको बताए, उनको राग़िब करें, ताकि उनकी कारकुन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस तरह महसूस सूरत हाल मौके को इस्तेमाल करते हुए अपने नुक्ते नज़र की सदाकत और बरतरी को अवाम के जहनों में बिठाना, उनकी कोशिश करना। अपने हवाले से इसकी मिसाल यूँ दी जा सकती है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले बम धमाकों, मंशियात के कारोबार में तोसी, खुद असला के फैलाव, मुख्तलिफ जो इस तरह की चीज़ें होती है। आजकल अगर हम बात करें कोरोना की, हम बात करें तो उसमें हमें नज़र आ जाता है कि कोरोना शिद्दत पसंदी जो है मुल्क की सूरत हाल जो है, हुकूमत की पॉलिसी ये होती है कि लोग जो है वो या अपोजिशन की जो दूसरी सियासी जमातें हैं, हुकूमत के अलावा जो जमातें हैं, अपोजिशन में बैठी जमातें, वो सियासी सरगर्मियाँ ना करें, उनको महदूद रखे। तो उससे डराने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। और अपोजिशन का ये दावा होता है कि ये सिर्फ बैरूनी जो हुकूमत का दावा है कि ये इन अवामिल जो है ये हकीकत पर मबनी है। अपोजिशन का ये दावा होता है कि ये हुकूमत की टैक्टिस है, हुकूमत हमें जो सियासी सरगर्मियाँ रोकने के लिए ये हिकमत अमली अपनाई है। और आज भी आप देखते हैं मौजूदा जो सूरत हाल है, ये मिसाल 100% यहाँ हम देखते हैं कि हुकूमत कहती है कि कोरोना का दौर है, कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं मुल्क में, अभी तालीमी इदारों को भी बंद किया गया है, पहले भी बंद किया गया था, जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं उनको भी महदूद करने की, ऑफिस के टाइम को महदूद करने की, अमले को कम करने के लिए बातें हो रही है। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हो रही है। और केसेस भी हम देखते हैं कि मीडिया में जो रिपोर्ट्स हो रही है, NCOC जो है, जो इदारा है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का, जो इस हवाले से कोरोना के हवाले से हर 24 घंटे में अपडेट देती है और अपडेट रहती है उनमें, और बताया जाता है कि मुल्क में कोरोना की क्या सूरत हाल है। तो हुकूमत का फोकस इस पे है। अपोजिशन का ये दावा है और उन्होंने अपोजिशन को भी ये कहा है कि आप जल्द से ना करें। पेशावर का जलसा आपके सामने है। इस तरह मुख्तलिफ उनका प्लानिंग है कि लड़काना में करना है, कराची में करना है, इस्लामाबाद में करना है, मुख्तलिफ उनकी लाहौर में करना है। उनकी प्लानिंग इस हवाले से की जा रही है। हुकूमत का को ये कहना है कि आप आवाम की जानों पर सियासत ना करें, बल्कि जब कोरोना खत्म हो जाए तब करें। लेकिन अपोजिशन इसको एक प्रोपेगेंडा या गलत रंग दे रही है और वो ये कहती है कि नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है, हम जल्द से करेंगे। और यही अपोजिशन पहले हुकूमत पर तनकीद भी करती रही थी कि आप मुल्क को लॉकडाउन करें, मुल्क को बंद करें, ताकि आवाम की जानों की हिफाजत की जा सके। ये मैंने आपको सिर्फ मिसाल दी कि इस तरह चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है आवाम को अपनी राग़िब करने के लिए, आवाम को अपनी सोच, अपनी जो मंशूर है या अपना जो टारगेट अचीव करने के लिए
اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح پارٹی کے اراکین اور ہمدردوں کی مسلسل حمایت تعاون کے حصول کے لیے ان کے ساتھ رابطہ رکھنا، یہ بھی ان مقاصد میں شامل ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، یا جو آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں، جو آپ کو فنڈز کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ رابطہ رکھتے ہیں۔ پارٹی پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے مالیات کے حصول کے لیے کوششیں کرنا، یعنی آپ جب پارٹی کوئی بھی پارٹی ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، یا دوسری سیاسی جماعتیں، جماعت اسلامی ہو، مذہبی جمعیت علماء اسلام ہو، دوسری جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی جو پارٹی ہے تو وہ لوگوں کی یا کارکنوں کی، جو ان کے کارکن ہیں، ان کی عطیات پر، یعنی ان کے پیسوں سے وہ پارٹی چلتی ہے۔ یعنی جو آپ مختلف پروگرامز دیکھتے ہیں، پارٹیوں کے جلوس دیکھتے ہیں، تقاریب دیکھتے ہیں، جو مختلف جلسے ہوتے ہیں بڑے لیول پہ، آج کل تو جب جلسہ ہوتا ہے تو اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، تو یہ سب پیسے جو ہے ان کے کارکن دیتے ہیں، ان کے حمایتی لوگ دیتے ہیں، وہ لوگ دیتے ہیں جو اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین اس میں انوالو ہوتے ہیں، تاکہ ماضی میں جب یہ لوگ حکومت میں آئے تو ان سے فائدہ اٹھایا جائے، تو ان کے ساتھ تعلق رکھا جاتا ہے۔ اور پھر بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ اثر رسوخ بھی اس کا قائم ہو۔ تو یہ لوگ جو ہے پارٹی پھر ان جیسے لوگوں کے ساتھ، ان کارکنوں کے ساتھ زیادہ روابط رکھتی ہے، منشور بتاتی ہے، پارٹی کا جو پالیسی ہے وہ بتائی جاتی ہے ان کو، اور اس طرح ان کو انگیج کیا جاتا ہے۔ تو یہ پبلک ریلیشن یعنی تعلقات عامہ میں جب پارٹیوں کی حوالے سے، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، تو یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ بھی کسی سیاسی جماعت کے تعلقات عامہ کا شعبے میں جاتے ہیں یا ان کی میڈیا ونگز کا حصہ بنتے ہیں، تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ اپنی پارٹی کو، جو بھی آپ پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں، جس میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنے جو ذہن ہے یا جو نظریہ ہے، جتنی آپ کی سوچ اور سمجھ ہے، تو اس کے مطابق، تاکہ پارٹی کو آپ فائدہ دے سکے اور ان کو معلوم ہو کہ یہ بندہ جو ہے پڑھا لکھا ہے، ان کو جدید چیزوں کے بارے میں معلوم ہے۔ اب ہم بات کریں گے سیاسی جماعتوں کی اقسام کی، کہ سیاسی جماعتوں کی اقسام کیا ہے۔ جب ہم سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ان کی اقسام کون سی ہے، تو ہم اس کو دو اقسام، اس کی مین جو ہے وہ دو اقسام ہے۔ تو دوستو اور عزیز طلباء، اس کے دو جو اقسام ہے، ایک ہے کوانٹیٹیو، کوالٹیٹیو، ایک کوانٹیٹیو ہے۔ کوالٹیٹیو جس طرح ہم مطلب لیتے ہیں، اس میں اردو میں کفایتی ممبرشپ کہتے ہیں، کوالٹیٹیو ممبرشپ جو ہے اس میں محسوس لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جو پارٹی کے وفادار، منشور کے ساتھ وابستہ، سیاسی وابستگی، ان کی قربانیاں، ان کی جو خدمات ہیں وہ پارٹی کے لیے ہو، چندہ دیتے ہو پارٹی کے لیے، ان کی جو یہ ایسے افراد یا ایسے افراد کو ممبرشپ پھر دی جاتی ہے۔ کوالٹیٹیو ممبرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، کہ جو محسوس لوگوں کو ممبرشپ دیتی ہے اور جو اپنے نظریے یعنی پارٹی کے نظریے کے ساتھ وابستہ ہو، سیاسی وابستگی جو ہے ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ، ان کی قربانیاں موجود ہو، ان کو فنڈز دیتی ہو، تو اس سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ممبرشپ دی جاتی ہے، اور بہت جو ہے بہت لمبے ایک چیک اینڈ بیلنس کے بعد ان کو ممبرشپ دی جاتی ہے۔ اس کی مثال اگر ہم یوں بیان کریں کہ جو مذہبی پارٹیاں ہیں یا انقلابی پارٹی یا جو نعرہ لگاتی ہے، جو سیاسی جماعتیں، خاص کر ان میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایسے معیار مقرر کرتی ہے اور ایسے لوگوں کو پھر ممبرشپ دیتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے اثر رسوخ جو ہے معاشرے میں ان کا قائم ہو، اور پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے ہمدردیاں جو ہے وہ قائم رکھ سکے۔ اور اس طرح جو ہے ہم ہمدردیوں کو پالیسی سازی کے معاملات میں کوئی عمل دخل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتا، یعنی یہ جو لوگ ہیں ان کو ممبرشپ تو پھر دی جاتی ہے، بہت ان تمام جو میں نے آپ کو باتیں بتائی، ان وجوہات یا ان جو اقسام ہے یا ان چیزوں کے بعد ان کو ممبرشپ بڑے کڑے امتحان کے بعد مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی ان کو پالیسی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اس کی مثال ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ان ارکان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، اور وہ محسوس جو افراد ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے جو ممبر بنے ہوتے ہیں، تو وہ ایک حد تک رول تو ادا کرتی ہے، لیکن
پارٹی کے منشور یا پالیسی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا اور ان کی تنظیم سازی جو ہے سخت اصولوں کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہم پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں تو جماعت اسلامی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اپنے جو ممبر ہیں ان کو اس طرح ممبر نہیں بنایا جاتا، بلکہ ان چیزوں کو جانچ پڑتال، قربانیوں کو دیکھ کے، مالی معاملات کو، یعنی پارٹی کو کتنا فنڈ دیتے ہیں، پارٹی منشور کے ساتھ سیاسی وابستگی کتنے عرصے سے ہے، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پارٹی کے بارے میں ان کو کیا علم ہے، پارٹی کا منشور کیا ہے ان کو معلوم ہے یا نہیں ہے، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر معاشرے میں ان کا کتنا اثر رسوخ ہے، معاشرے میں وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے، کتنا وہ ایکٹیو کارکن ہے، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ ممبرشپ دیتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ جب ہم کوانٹیٹیو کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ دوسری سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ جماعتیں جو صرف یہ دیکھتی ہے کہ یہ جو ہے میرا کارکن ہے، پارٹی کے منشور کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، پارٹی کا جو منشور ہے ان کے علم میں ہے، ہمارے پارٹی کو یہ ووٹ بھی دے گا اور ہمارے نظریے کے ساتھ بھی ان کی وابستگی ہے، تو یہ لوگ کچھ فیس دے کے ممبرشپ حاصل کر لیتے ہیں، پھر بعد میں پارٹی کو ڈونیٹ یا چندہ نہیں دیتے۔ جس طرح ہم کوالٹیٹیو میں بات کرتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر یہ لوگ پارٹی کو پھر چلاتے ہیں، چندے دیتے ہیں، یہ لوگ صرف ممبرشپ فیس دے کے پھر بعد میں پارٹی کو چندہ دے یا نہ دے یہ ان کا کام نہیں ہے، پارٹی کو محسوس لوگ پھر چندہ دیتے ہیں اور پارٹی چلائی جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کو ممبرشپ دی جاتی ہے۔ ان پارٹیوں کا منشور یا مقصد یا جو ٹارگٹ ہوتا ہے جب ہم تعلقات عامہ کی بات کرتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم ممبرشپ دے دیں، اپنے کارکن بنا دیں، تاکہ ان کی پارٹی کی جو ووٹ بینک ہے وہ بھی زیادہ ہو، عوام میں ان کی سے ہو، عوام میں زیادہ سے زیادہ پذیرائی ملے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے مسلم لیگ نون کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، تحریک انصاف وغیرہ کی ہے، اور جو جماعتیں ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ممبرشپ کو ٹارگٹ کرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ممبرشپ دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان پارٹیوں کا مختلف سطح پر جو بھی پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں ہم کارکن دیکھتے ہیں اور ملک بھر میں ہم ان کی ممبرشپ دیکھتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ ممبر جو ہے باقاعدہ طور پر چندہ بھی دے، وہ مختلف جو پروگرامز ہوتے ہیں۔ اس طرح سیاسی جماعتوں میں تعلقات عامہ کے لیے جو کام کا جو ہے مختلف عنوان سے کیے جاتے ہیں، یہ بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے، کون سے وہ عنوانات ہیں جس کے ذریعے تعلقات عامہ جو شعبہ ہے سیاسی پارٹیوں میں اس حوالے سے کام کیا جاتا ہے۔ تو اس میں پروپیگنڈا آ جاتا ہے، پریشر گروپ آ جاتا ہے، پروپیگنڈا، تاکہ آپ کو یہ چیزیں معلوم ہوں کہ سیاسی جماعتیں کس طرح کام کرتی ہے۔ پروپیگنڈا آ جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ پریشر گروپ آ جاتا ہے۔ پروپیگنڈے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آ جاتا ہے کہ پروپیگنڈے کے جو معروف معنی ہے یا جو بین الاقوامی سطح پر کہ کسی محسوس نقطۂ نظر کو آپ جو ہے اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، لوگوں کو تک پہنچاتے ہیں، اس کی آپ مختلف ٹول اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی محسوس نشر و اشاعت کے لیے محسوس جو آپ کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم پروپیگنڈے کی بات کرتے ہیں تو پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ کے بعد ہم اس کے مفہوم میں بھی کچھ تبدیلی ہمیں نظر آتی رہی ہے، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو زیادہ تر پروپیگنڈے کو جھوٹ کا کہا جاتا ہے، کہ پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو پروپیگنڈا استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک محسوس جو ایجنڈا ہوتا ہے، محسوس کسی بھی محسوس جو ہے آپ اپنے محسوس نظریے کو، نقطۂ نظر کو دوسروں تک آپ رکھتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ایک گروپ کو یا ملک کو یا معاشرے کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ پروپیگنڈا کا استعمال کرتے ہیں، کسی محسوس مفاد کے حق میں رائے جو ہے رائے عامہ کو آپ ڈالنا ہی پروپیگنڈا کہلاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں اس حوالے سے استعمال کرتی ہیں، یہ تو میں نے آپ کو پہلے پروپیگنڈے کا بتایا، لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ اس طرح استعمال کرتی ہے کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ صرف وہ سچ اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو، اپنے پارٹی کارکنوں کو، لوگوں کو بتاتے ہیں، معاشرے کو بتاتے ہیں، ٹی وی چینلز کو بتاتے ہیں، میڈیا میں بتاتے ہیں، اخبارات میں مختلف
کہ وہ سچ جو ان کے حق میں ہو اور جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، یعنی پورا سچ نہیں بتاتے۔ پاکستان دنیا بھر میں ہم جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پروپیگنڈے کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے وہ کام لیا جاتا ہے، اور وہ مختلف اخبارات میں آپ ان کی اشاعت دیکھتے ہیں، مختلف نظریے دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے مختلف کالم لکھوائے جاتے ہیں، آرٹیکل لکھوائے جاتے ہیں، خبریں چھپوائی جاتی ہے، تاکہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ عوام تک پہنچے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پریس کانفرنسیں کی جاتی ہے، مختلف پروگرام کا انعقاد ہو جاتا ہے، کیے جاتے ہیں، جلسے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے، وہ جو مخصوص پروپیگنڈا ہے یا نقطہ نظر ہے، وہ عام لوگوں تک پہنچے اور اس کے حوالے سے وہ کام کیا جائے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ پروپیگنڈے کا توڑ، یہ تو ہم نے پروپیگنڈے کی بات کی کہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، پھر اس پروپیگنڈے کا توڑ کس طرح کیا جاتا ہے، یعنی ایک سیاسی جماعت اگر ایک پروپیگنڈا کرتی ہے تو دوسرا اس کا توڑ کس طرح کر سکتی ہے۔ جس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان میں اپوزیشن مختلف کیسز کے حوالے سے جو عدالتوں میں ہے، خاص کر حزب اختلاف کے، یعنی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی، جو سیاسی بڑی جماعتیں ہیں، ان کی جو بڑے رہنما ہے یا جن کی وجہ سے پارٹی بنی ہے، تو ان پہ کیسز نیب میں موجود ہے، عدالتوں میں موجود ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے وہ جلسے جلوس کر رہی ہے، اور جس کی توڑ کے لیے جو حکمران جماعت ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف، وہ اس بات کو عوام میں کر رہی ہے کہ یہ ہم سے انارو مانگ رہی ہے، اس لیے یہ جلسے جلوس کر رہی ہے۔ تو آپ اس پروپیگنڈے کو جو وہ عوام میں کر رہی ہے کہ جو حکومت ہے وہ نااہل ہے، وہ سلیکٹڈ ہے، یہ لوگوں کے ووٹ سے نہیں آئی ہے، یہ انہوں نے عوام کا ستیہ ناش کر دیا، مختلف جو باتیں کی جاتی ہے، ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ الیکٹڈ نہیں ہے، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ حالانکہ پوری دنیا کو اور پاکستان کے جو باشعور لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ ووٹ اس دفعہ الیکشن بہت شفاف ہوئے ہیں، اور مختلف جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس کو سراہا ہے، عالمی سطح پر بھی پاکستان کے اس الیکشن کو سراہا گیا ہے کہ اس میں جو دھاندلی وغیرہ وہ اس طرح نہیں ہوئی جس طرح پہلے کی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور حکومت کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس کے توڑ کے لیے کہ جو اپوزیشن ہے وہ ہم سے انارو مانگتی ہے۔ تو اس طرح مختلف اس کو کاؤنٹر پروپیگنڈا کہا جاتا ہے، اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے جو اپوزیشن کا ایجنڈا ہوتا ہے یا جو محسوس نقطہ نظر ہوتا ہے، تو اس کے لیے کاؤنٹر پروپیگنڈا یعنی پروپیگنڈے کا جو توڑ ہے وہ استعمال میں لیا جاتا ہے۔ پروپیگنڈا جو ہے اس کا تاثر دیا جاتا ہے کہ عوام کی جو بھاری اکثریت ہے، ہر سیاسی جماعت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے، عوام جو ہے وہ عوام کی یہ بات ہے، ہم نہیں کہتے، اب پوری دنیا کہتی ہے، پورے پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ جعلی حکومت ہے، ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، یہ ایک تاثر بنایا جاتا ہے عام لوگوں میں۔ پھر اس کا توڑ میں نے آپ کو اسی طرح بتایا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ اپوزیشن صرف عوام کی لیے کر رہی ہے، تاکہ جو محسوس جو ان کا مقصد ہے ان کو حاصل کیا جا سکے، اور اس طرح مختلف جو فضا ہے وہ قائم کی جاتی ہے۔ اس طرح جب ہم بات کرتے ہیں پریشر گروپ کی، تو پریشر گروپ جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ ایک مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اندر بھی پریشر گروپ رکھتی ہے، باہر بھی پریشر گروپ رکھتے ہیں، یعنی دباؤ کے لیے مختلف جو تنظیمیں ہیں، طلباء تنظیمیں، وکیلوں کی تنظیمیں، ڈاکٹروں کی تنظیمیں، مزدوروں کی تنظیمیں ہم دیکھتے ہیں، مختلف تاجر یونین کی تنظیمیں، یہ تنظیمیں باہر بھی کام کرتی ہے ایز اے پریشر گروپ، یعنی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے، اپنی جو نقطہ نظر ہے یا اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے، اور سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہوتی ہے، اور سیاسی جماعتیں ان تنظیموں کو، ان یونینز کو استعمال بھی کرتی ہے کہ وقت کی ضرورت جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑے۔ اور بعض اوقات بلکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ سب سیاسی جماعتوں میں جو میں نے آپ کو نام لیے ہیں اس طرح کی تنظیمیں موجود بھی ہوتی ہے، اور بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے ان سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اپنا منشور جو ہے، پارٹی کا منشور ان گروپوں میں منتقل کرے، یعنی مزدور طبقے میں، ڈاکٹروں میں، وکیلوں میں، مختلف جو تاجر یونین ہے ان میں، اور ان کو اپنے ساتھ ملائے تاکہ پارٹی ان کے ساتھ چلے اور وہ لوگ کو استعمال کیا جائے۔ تو یہ مختلف جو پریشر گروپ ہے وہ بھی بنایا جاتا ہے۔ اس طرح بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں
کہ سیاسی جماعتیں بھی پریشر گروپ کے طور پر کام کرتی ہے، ان کو بنایا جاتا ہے۔ مختلف مذہبی جماعتوں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی پریشر گروپ کے حوالے سے بنایا گیا، جس طرح لبیک جو ابھی خادم رضوی صاحب جو ان کے بانی تھے انہوں نے وہ بنائی تھی، اور ختم نبوت یا کے حوالے سے وہ نکلے تھے 2016 میں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں انہوں نے دھرنا دیا، پھر بعد میں انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کا اناؤنس۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان پارٹی کا جو مقصد ہے تحریک لبیک بنائی گئی، اور بعض جو حلقے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محسوس جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں انہوں نے بنائی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک لبیک کا اور جو ان کے بانی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تحفظ ختم نبوت وغیرہ کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے بنائی، اور ہمارا نعرہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی قادیانیوں کی بات ہو، ختم نبوت کی بات ہو تو ہم اٹھیں گے، اور ہمارا منشور یہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ پھر جو مذہبی جو پارٹیاں ہیں اس میں ایک متحدہ مجلس عمل وغیرہ انہوں نے 50% جو ووٹ لیے ہیں وہ، اور 50% صرف ایک جماعت نے پہلی بار جب الیکشن میں حصہ لیا لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور ووٹ دیے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پریشر گروپ بھی بعض اوقات استعمال کیے جاتے ہیں، یہ غیر سیاسی طور پر کام کرتے ہیں، لیکن تحریک لبیک اب سیاسی جماعت بن چکی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کے جو کام ہے یا جو ان کا عوام میں پذیرائی ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ کسی بھی مذہبی جماعت سے، کسی بھی سیاسی جماعت سے عوام نے ان کو ویلکم کہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے سیاسی جماعت نہیں تھی لیکن اب سیاسی جماعت بن چکی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن چونکہ ان کے جو خادم حسین رضوی صاحب تھے علامہ، وہ اب فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ماضی میں وہ کیا کرتی ہے، آیا ان کا جو منشور ہے جس کی بنیاد پر یہ پارٹی بنی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرتی ہے حکومتوں پر دباؤ رکھنے کے لیے، کہ جو حکومت مختلف جو پالیسی بناتی ہے اور اسلام کے خلاف یا جو تصادم اسلام کے ساتھ تصادم کا ایک فضا قائم رہ سکتی ہے یا ہوتی ہے، یا دنیا بھر میں جو مختلف ممالک ہمارے آقا کے خلاف جو پروپیگنڈے یا کارٹونز وغیرہ بناتے ہیں، تو اس کے حوالے سے حکومت پاکستان کا کیا کردار، ریاست کا کیا کردار۔ آج بھی جب کچھ دن پہلے انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ فرانس کے ساتھ ہمارے تعلقات کو ختم کیا جائے، کیونکہ فرانس نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی تھی ان کے حکمرانوں نے، تو ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ختم کیا جائے، ان کے جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو یہ اگر اس طرح کا جو ٹیکٹس ہوتے ہیں، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان گروپوں کو یا سیاسی طالب علموں کے جو گروپ ہوتے ہیں، مزدوروں کے گروپ، یونینز جو مختلف اداروں کے بنے ہوتے ہیں، تاجر گروپ، ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے تیسرے نمبر پر اندر گھس کر کام کرنا، یعنی یہ بھی ایک مختلف طریقے ہوتے ہیں شعبہ تعلقات عامہ کے حوالے سے، کہ کوئی بھی جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ خود ان گروپوں کے اندر داخل ہوتی ہے، اپنا ان کو ہم نوا بناتی ہے، یعنی وکیلوں گروپوں کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو یا طلباء کو، مختلف جو یونینز ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ اندر ان کے ساتھ رہ کے ان کا اپنا حصہ بناتی ہے، اور اپنا منشور دے کے ان کو اپنے مخصوص ایجنڈے پر یا اپنی مخصوص مقصد کے لیے ان گروپوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کام لیا جاتا ہے پریشر گروپوں کے طور پہ، تاکہ جو پارٹی، جو حکمران پارٹی ہوتی ہے یا جو حکومت ہوتی ہے ان کو دباؤ میں لا کر جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہوتی ہے وہ اپنا مقصد حاصل کرے۔ اس حوالے سے بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ آسان ہے یا اس طرح یہ کوئی اتنا اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، پروپیگنڈا استعمال، دانشوروں کو، طلباء کو استعمال کیا جاتا ہے، آرٹیکلز، اخبارات کو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں مختلف مضامین لکھے جاتے ہیں، میڈیا کا استعمال ہوتا ہے، ٹاک شوز ہوتے ہیں، تاکہ وہ جو ایجنڈا ہے یا جو پریشر گروپ ہے وہ استعمال کیا جاتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر میڈیا جو ہے وہ اس حوالے سے کام کرتے ہیں، جو مختلف ادارے ہیں، میڈیا ہاؤس، وہ کسی پارٹی کو کے ساتھ مل کر حکمران جماعت کے خلاف منصوبہ بندی بناتی ہے، اور حکمران جماعت جو ہے
وہ اس کو کاؤنٹر پر بعد میں کرتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ بھی ایک تازہ ترین مثال دے دیتا ہوں کہ صحافیوں کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح صحافی تنظیمیں بھی پریشر گروپ کے طور پر کام کرتی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف کا جو ایجنڈا ہے اور ان کی تقریریں جو ہے میڈیا پر نشر ہو، اور حکومت نے پیمرا نے اس پر پابندی لگا دی کہ مفرور کی جو ہے وہ چونکہ مفرور ہے، عدالتوں کو حکومت کو وہ ان کی طلب ہے، انہوں نے طلب کر رکھا ہے، ان کے خلاف اشتہار بھی شائع کیے ہیں، تو وہ مفرور ہے، ان کے جو تقریر ہے وہ شائع نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے ایک کیس گیا ہے، اور یہ کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا کے ارکان لے کر گئے ہیں، بڑے بڑے اینکر، بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں، اور ان کا ایجنڈا یہ تھا، ان کا جو اس میں کہ میاں نواز شریف کو اجازت دینی چاہیے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے اس کو رد کیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ کسی مفرور کا جو ہے وہ نہ اس طرح کی باتیں نہیں مانی جا سکتی، اور نہ ان کا اگر بنیادی کوئی بھی حق ہے وہ بھی نہیں مانا جاتا، کیونکہ وہ مفرور ہے، عدالتوں سے وہ مفرور ہے، وہ بھاگا ہوا ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا مقصد کیا تھا، کہ صحافیوں نے کیوں اس میں حصہ لیا۔ یہ ہے کہ یہ لوگ جو صحافی ہے اس میں یہ ان پارٹیوں کے منشور کے، پارٹیوں کے ساتھ ان کا تعلق، پارٹی ان لوگوں کو استعمال کرتی ہے اور یہ لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ جو ان کو فائدہ ہو، اور اس طرح جو پریشر گروپ کے طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ صحافیوں کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے، وہ جو پالیسی ہوتی ہے جسٹ ان کو ڈسکس کرتی ہے، ان پر اپنی رائے دے سکتی ہے، لیکن وہ فریق نہیں بن سکتی، جس طرح ہم نے اب دیکھا ہے کہ وہ فریق بھی بنتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں، ایک تو میں نے آپ کو اندر گھس کے بات کی کہ کس طرح کام کیا جاتا ہے، پھر خدمت خلق کا جو جذبہ ہوتا ہے، خدمت خلق جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے اس میں۔ خدمت خلق جو ہے یہ بھی سیاسی جماعتی کرتی ہے، مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیلاب آ جاتے ہیں، کوئی قدرتی آفات آ جاتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں ہسپتالیں تعمیر کی جاتی ہے، مارکیٹیں مطلب لوگوں کو مارکیٹ سے اشیاء خوردنوش دی جاتی ہے، آفات کے مسئلے میں، یعنی سیلاب اگر آ جائے، زلزلہ آ جائے تو ان لوگوں کے لیے جو محتاج گھرانے ہوتے ہیں ان کو مدد کی جاتی ہے اور خدمت خلق کی جاتی ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام میں، لوگوں میں زیادہ سے زیادہ پذیرائی ملے، اور لوگوں میں جو ہے لوگوں میں ان کا جو امیج ہے پارٹی کا وہ بہتر ہو سکے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ممالک جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پر کار فرما ہے، وہ اس حوالے سے منظم طور پر کام بھی کرتی ہے، کچھ سیاسی جماعتیں۔ لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ سیاسی جماعت خود اتنی منظم نہیں ہوتی، ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں تو وہ اس طرح کام نہیں کرتی، لیکن پاکستان میں ایک سیاسی جماعت جو بہت منظم ہے، جس کا نام جماعت اسلامی ہے، وہ اس حوالے سے خدمت خلق کا جو کام ہے وہ بہت اچھے طریقے سے وہ کرتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو نظام ہے، جو انتظامیہ ہے، اس حوالے سے بہت اعلیٰ ہے، بہت اچھے طریقے سے وہ کام کرتی ہے۔ دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف خانہ پوری کے لیے ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ سٹرکچر نہیں ہے، وہ انتظامیہ موجود نہیں ہے، وہ پبلک ریلیشن کا وہ سسٹم موجود نہیں ہے جو عام لوگوں میں اس طرح پذیرائی حاصل کرے خدمت خلق کے حوالے سے۔ تو خدمت خلق کے حوالے سے جب بھی بات آتی ہے پاکستان کے حوالے سے تو جماعت اسلامی جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے، پھر دوسری پارٹیاں اس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو دوستو اور عزیز طلباء، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تعلقات عامہ کیا ہے، کس طرح کام کرتی ہے، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کی ہے کہ اس حوالے سے جو اس کی اہمیت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، کیونکہ یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر بندہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں وہ حصہ بھی لیتا ہے، ان کا شوق بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ آگے جاتے ہیں سیاست میں تو بہتر ایکٹیو کارکن کے طور پر، تو آپ کو ان چیزوں کا سمجھنا، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو اور عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ۔